खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी, सेहत और सलामती, ज़िंदगी की बेशुमार नेमतों और बरकतों से सेरोशुदा किया है और ज़िंदगी में ये बड़ा खूबसूरत मौका फराहम किया है ताकि हम जिंदा खुदा के हजूर बड़ी संजीदगी के साथ झुके हुए उसकी प्रस्तश करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए उसके कलामे अक़दस में से सुने ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर 30, 60, 100 गुना फल लाएँ और खुदावंद के नाम को और उसके कलाम को जलाल देने का बायस करें। आमीन आमीन। कलामे अक़दस में से मलाकी की किताब और उसका 3रा बाब आयत नंबर 10 से शुरू करके आयत नंबर 12 तक पढ़ेंगे। मलाकी की किताब और उसका 3रा बाब आयत नंबर 10 से शुरू करके आयत नंबर 12 तक पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। कलामे हक में इस तरह मरहूम है, पूरी दहकी ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल आज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे तर्कस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुबरकत होगे। रब्बुल फ़वाज फरमाता है। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिलेगी। आमीन जी। याद रहे कि दयाकी के तल्लुक से जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो दयाकी के मतलब अहवाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी आयत नंबर 30 में लिखा है कि सारी की सारी दयाकी जो है वो खुदावंद की है। सबसे पहली बात यह है कि ये दयाकी जो है ये किसी इंसान की नहीं बल्कि ये खुदावंद की है। ये खुदावंद का हिस्सा है क्योंकि खुदा जमीन में उगाने के लिए हमें बीज देता, जमीन देता, पानी देता, सूरज देता और दीगर चीजें फराहम करता है। इसलिए जमीन में से जितनी चीजें पैदा होती हैं उन सारी चीजों की दयाकी जो है वो खुदावंद की है। और याद रहे कि दयाकी गिनती की किताब और उसका 18वां बाब आयत नंबर 21 के मुताबिक सारी की सारी दयाकी जो खुदावंद की है, खुदावंद का हिस्सा है। खुदा ने खिदमत गुजार लोगों के लिए बतौर अजर, बतौर मुआवजा या बतौर तनख्वाह उनको दे दिया। ये उनका मरूसी हक खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि ये सारी की सारी दयाकी मेरी है। तुम मेरे घर की खिदमत करते हो, मेरे कलाम की खिदमत करते हो, इसलिए मैंने ये अपना हिस्सा बतौर खिदमत के मुआवजा में आपको दे दिया। खिदमत गुजारों
کر دیا، موروثی حصہ کے طور پر خدا نے دے دیا، تاکہ موروثی طور پر یہ خدمت کا اجر انہیں ملتا رہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ دہیکی نہیں دیتا، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ خدمت گزار لوگوں کی حق تلفی کرتا، وہ خدمت گزار لوگوں کا حق مارتا، اور دوسرے لفظوں میں خدمت کرنے والوں سے بگاڑ لیتا۔ اور یاد رکھیں، بائبل مقدس میں بگاڑ لینے کی بھی یسوع مسیح نے واضح تعلیم دی ہے، اور یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 41 میں کہا، بلکہ ایک بگاڑ کی حد مقرر کر دی، لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک کوس بگاڑ میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلے جانا۔ یہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بگاڑ کی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بگاڑ میں ایک کوس اسے لے جاتا ہے تو جو جانے والا ہے اسے ایک کوس اور اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، 2 کوس اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لمٹ ہے، یہ حد ہے، اس سے آگے جانے کو یسوع مسیح نے تعلیم نہیں دی۔ اور یاد رکھیں، بائبل مقدس میں ایک جو حد مقرر کی ہے بگاڑ کی بھی، خادم اس حد سے بھی آگے بگاڑ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے طور طریقے سے اندازہ لگا لیں، آپ نے کتنے عرصے سے دہیکی دی ہے، کتنے عرصہ سے دہیکی نہیں دی، اور آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آپ کتنی دیر سے خدمت گزاروں کو بگاڑ میں لے کر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس صاف اور واضح تعلیم دیتی ہے۔ عہد جدید میں پالوس رسول نے دہیکی یا خدمت گزاروں کے حصے کے متعلق بڑی ٹھوس اور واضح تعلیم دی، بلکہ عہد جدید کے اندر پہلے کرنتھیوں کے خط اور اس کے 9ویں باب میں کم از کم 6 بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں، اور پہلی دلیل وہ دیتا ہے کہ وہ کون سا سپاہی ہے جو اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے، کیونکہ جتنے فوج میں ملازم ہیں وہ سارے کے سارے فوج سے اجرت لیتے ہیں، فوج انہیں پے کرتی ہے تاکہ وہ ملک کے تمام اراکین کی حفاظت کے لیے بارڈر پر رہیں اور ان کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی دیں۔ یہ فوج نے ان کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، کیونکہ فوج انہیں پے کرتی ہے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ وہ کون سا سپاہی ہے جو اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی جسمانی مثال نہیں ملتی کہ کوئی اپنے پلے سے کھا کر ملک کے لیے، قوم کے لیے جنگ لڑتا ہو، ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو، ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر
ایسا کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی سپاہی نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل وہ دیتا ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ کون طاقتستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا، یہ اس کی دوسری دلیل۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی طاقتستان لگاتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس کا پھل بھی کھائے۔ اور دوسری دلیل، تیسری دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ کون گلہ چلا کر اس گلہ کا دودھ نہیں پیتا، یہ تیسری بڑی ٹھوس دلیل۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گلہ کو چلاتا ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس گلے کا دودھ بھی پیے، یہ تیسری دلیل۔ اور چوتھی بڑی ٹھوس دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، کیونکہ جو دائیں چلا رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیل جہاں پر وہ دائیں چلا رہا ہے وہاں سے وہ کھائے، وہاں سے وہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ لے، وہاں سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرے یا وہاں سے ہی کھائے پیے۔ اور یاد رکھیں اگلی دلیل وہ یہ دیتا ہے آیت نمبر 13 میں جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل میں سے کھاتے ہیں۔ جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، ان کے کھانے اور پینے کا بندوبست ہیکل، چرچ، کلیسیا کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں۔ کیونکہ جو خدمت گزار ہیں، ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، مقدس کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہیکل ہی میں سے حصہ پاتے ہیں، وہ ہیکل ہی میں سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں، کیونکہ ہیکل انہیں فراہم کرتی ہے۔ اور اگلی دلیل، آخری دلیل وہ یہ دیتا ہے جو قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں، قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں، وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں، کیونکہ جو شخص قربان گاہ کے اوپر جا کر کسی کی قربانی کو خدا کے حضور نظر کرتا ہے، اس قربانی میں سے خدا نے احبار کی کتاب میں صاف اور واضح یہ لکھ دیا، یہ حکم دے دیا۔ اور جو قربانی چڑھانے والا ہے، کاہن ہے، خدمت گزار ہے قربان گاہ کا، اس کے لیے حصہ مقرر کیا، فکس کر دیا کہ یہ حصہ قربانی کا کاہن کا ہے، خدمت گزار کا ہے، جو قربان گاہ کے اوپر خدمت کرتا ہے، یہ حصہ اس کا ہے۔ خدا کا حصہ فکس، اور جو کہانت کی خدمت کو قربان گاہ پر سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے اس کا حصہ بھی خدا نے فکس کر رکھا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ 6 دلیلیں پالوس رسول دیتا ہے، اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح مقرر کیا گیا ہیکل میں قربان گاہ پر خدمت کرنے والوں کے لیے جو کچھ مقرر کیا گیا وہ بالکل اسی طرح یہ بھی عہد جدید کے اندر یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو خود خوشخبری سنانے والے ہیں، خوشخبری کے وسیلہ سے ہی گزارا کریں۔ مطلب جو خوشخبری سناتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، یا ان کے لیے یہ خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ جو کچھ خوشخبری سننے والے، ان کے لیے خدا نے سنانے والوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ انہیں دیں اور اسی پر وہ گزارا کریں۔ مطلب کہ جو خدا نے
خوشخبری سنانے والوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، خدمت گزاروں کے لیے خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ ضروری ہے کہ چرچ کلیسیا وہ سارا اپنا حق بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ اپنا حق ادا کرے۔ اور یاد رکھیں، بعض پوری ایمانداری کے ساتھ دائیکی تو دیتے ہیں، مگر ان کی دائیکی دینے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، جو خدا کے کلام کا طریقہ ہے اس طریقہ کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے طریقہ کے مطابق وہ دائیکی دیتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ چرچ پر، چرچ کی بلڈنگ پر اپنی دائیکی خرچ کر دیتے ہیں، چرچ کی تعمیر کے لیے وہ دائیکی دے دیتے ہیں، بعض چرچ کی ڈیکوریشن کے لیے اپنی دائیکی دے دیتے ہیں، بعض دیگر فلاحی کاموں کے لیے اپنی دائیکی خرچ کر دیتے ہیں، اور بعض مختلف ٹی وی چینل کو اپنی دائیکی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دائیکی کا عزم بائبل مقدس اصلی حقدار، درست حقدار مقامی چرچ کا پاسٹر ہوتا ہے، کوئی اور نہیں، کیونکہ یہ ایک فطری ایک قانون ہے، عمل ہے۔ جسمانی زندگی میں بھی ہم اگر کسی ایک ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کا بل اسی ہوٹل کو پے کرتے ہیں یا کسی اور کو پے کرتے ہیں؟ جا اسی ہوٹل کو پے کرتے ہیں۔ اگر باپڈا کی بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں تو باپڈا کی بجلی استعمال کرنے کے بعد اس کا بل جو ہے وہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں، کسی دوسرے ادارے کے اکاؤنٹ میں پے کرتے ہیں یا جمع کرواتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس ادارے کی، جس محکمے کی بجلی ہم جلا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اسی کے اکاؤنٹ میں ہم اپنا بل پے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واجبی ہے، یہ درست طریقہ ہے کہ جس کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اسی کے اکاؤنٹ میں اپنا بل جو ہے وہ جمع کرائیں۔ اور اسی طرح بعض جو ہے وہ مختلف پاسٹر کو وہ اپنی دائیکی دے دیتے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، آدھی اسے تھوڑا اسے سب مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج وہ بائبل مقدس یہ مقامی پاسٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ دوسروں میں تقسیم کر دیں، دوسروں کو دیں، کیونکہ یہ بائبل ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتی، یا ہماری جسمانی عقل ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا ضمیر اگر ہم درست طریقے کو فالو کریں، کیونکہ جسمانی دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے اور ہم دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے لگائیں تو اس کی مزدوری جو ہے وہ کسی اور کو دے دیں، ایسا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ حق تلفی ہوگی، اگر اسے اس کا حصہ نہ دیا جائے، اس کی مزدوری اسے نہ دی جائے تو یہ اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ حق تلفی ہوگی، نا انصافی ہوگی۔ اس لیے خدا نے جو خدمت گزار جو ان کے لیے خدا نے مقرر کر رکھا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ دے، اور خدا ڈیمانڈ کرتا ہے تھوڑی دائیکی نہیں بلکہ پوری دائیکی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور
पूरी दायित्व की डिमांड करने के बाद खुदा उसके साथ वादे करता है। और वादे क्या क्या करता है वो हमने साफ और वाज़ेह तौर पर पढ़े हैं। पहला वादा है कि पूरी दाई की दो मेरे ज़खीरा खाना में लेके आओ और उसके बाद मेरा इम्तहान करो, तो मैं क्या करूँगा, आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें क्या करूँगा, बरकत दूंगा। ये पहला वादा है। और डिमांड क्या है, पूरी दाई की, पूरी दाई की दो और उसके बाद मेरा इम्तहान करो, तो फिर उसके बाद मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत दूंगा। और दूसरा वादा यह है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे हासिल को बर्बाद करने वाली जितनी चीजें हैं मैं उनको डांटूंगा, मैं उनको कंट्रोल करूंगा कि तुम्हारा हासिल को बर्बाद न करें। जो कुछ खुदा ने आपके लिए मुहैया किया वो खुदा उसको ज़ाया होने से बचाएगा, महफूज रखेगा। और तमाम वो चीज़ें जो आपके हासिल को ज़ाया करने लगेगी खुदा उन्हें कंट्रोल करेगा, खुदा उन्हें काबू में रखेगा और आपका हासिल कभी ज़ाया नहीं होगा बल्कि आपके पास सेफ होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें खुदा बहुत कुछ देता है लेकिन वो हासिल करदा अशिया जो है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि खुदा उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, उनकी खातिर बर्बाद करने वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उन्हें इजाज़त दे देता है। और तीसरे नंबर पर लिखा है कि तुम्हारे ताकिस्तान का फल कच्चा नहीं चढ़ेगा। ये तीसरा बड़ा अजीम वादा कि तुम्हारा फल जो है वो कच्चा नहीं चढ़ेगा। और चौथा वादा है कि तुम सब कौमों में मुबारक होगे, कौमें तुम्हें मुबारक कहेंगी, कौमें तुम्हें खुशकिस्मत कहेंगी, कौमें तुम्हें लकी समझेगी कि ये बड़े लकी लोग हैं। और पांचवा वादा ये है कि तुम दिल खुशाद मुमलकत होगे, यानी दिल खुश करने वाले लोग होगे, दिल खुश करने वाली मुमलकत होगे और तुम खुले दिल वाली मुमलकत होगी, फराख दिल मुमलकत होगी। मैं इस कदर तुम्हारा दिल जो है वो फराख बना दूंगा, प्यार बना दूंगा और लोग तुम्हें मुबारक कहेंगे। ये बरकत के 5 वादे तब हमें मिलेंगे जब हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जानदारी के साथ खुदा की जो डिमांड है पूरी दायित्व खुदा के हजूर देंगे। तब ये वादे सारे के सारे हाँ में हैं, बरकत के साथ हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और फजल दे कि पूरी ध्यानदारी के साथ खुदा की डिमांड के मुताबिक दायित्व दिया गए कि उन सारी बरकत को हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।